बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, एक बार फिर पंजाब के आईजी को तब्दील कर दिया गया और ऐसे लगता है कि तब्दीली के नारों को जहां सबसे ज़्यादा जिस जगह उसको ताबीर मिल रही है वो सूबा पंजाब का महकमा पुलिस है कि 2 साल में 5वीं बार आईजी पंजाब की तब्दीली। आखिर मुहर्रिकात क्या हैं, मसला क्या है, इशू कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ है जहाँ जिसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा? क्या सारे 5 के 5 आईजी साहबान खराब थे या उनके अंदर कोई कोताहियां थी या कोई मामला कहीं और है? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। और औरिया साहब से पूछूंगा कि औरिया साहब, शुएब साहब को जब लाया गया तो बड़ी तारीफ की गई कि जी बड़े अपराइट अफसर हैं। उससे पहले जितने कैप्टन आरिफ नवाज, उससे पहले भी ताहिर साहब थे, उससे पहले जितने लोग आए, कलीम इमाम साहब से शुरू हुआ, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मतलब इशू है क्या? देखिए, मसला पता क्या है? मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे पूरे सिस्टम को। सिस्टम या तो वैसे चलाया जाना चाहिए जैसे चल रहा था और उसके अंदर उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती, या फिर सिस्टम को आउटराइटली चेंज कर दिया जाता। ये दरमियान में कभी नहीं चलता। बस देखे ना, उन्होंने केपीके में एक आईजी को सिलेक्ट किया, इसका नाम था नासिर दुरानी साहब। पंजाब में भी इस्लाहाती कमीशन का बनाया था। वो बात की बात है। नासिर दुरानी को अगर उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब करना चाहती तो इमरान खान केपीके में कुछ ना कर सकता। मैं नवाज शरीफ की यहाँ तारीफ करूंगा कि उसने केपीके के अंदर इमरान खान को फ्री हैंड दिया कि तुम वहां पर तुम अपनी पुलिस के हिसाब से चलो। इनका मुतालबा था पुलिस वालों का कि वो हमारा जो होम सेक्रेटरी है वो भी पुलिस से हो, उन्होंने वो दे दिया, पुलिस को फ्री हैंड दिया। आईजी जो है वो एडिशनल आईजी की भी ट्रांसफर करता था। ये उन्होंने कहा ये अच्छा मॉडल है, कामयाब हो। इमरान खान साहब को ये अंदाजा नहीं है कि इस दुनिया के अंदर जो कानून होता है वो कानून हर एक हालात, वाकयात और इलाके के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है। जो लॉ पढ़ाते हैं उनकी पहला लफ्ज़ होता है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है ये लोगों के रस्म रिवाज से जन्म लेता है। ये नहीं हो सकता कि जहां रस्म ये ना हो कि एक आदमी जो है वो आपस में शादी कर सकते हैं, 2 मर्द, आप उसको नाफिज करते हैं, या आप कहें कि जो सारे कल से सुबह निकर पहन के खवातीन जो आएंगे, ये नाफिज नहीं हो सकता। केपीके और बलोचिस्तान का मिजाज मुख्तलिफ है। केपीके के अंदर सूरत हाल ये है कि एक जिसे कहते हैं एगैलिटेरियन सोसाइटी है, फ्यूडल नहीं है। वहां एक पुलिस का एसएचओ है वो जैसे पंजाब में होता है कि मुलजिम को नहीं मिला तो उसकी बहन को भी उठा लिया, उसकी बीवी को भी उठा लिया, उसकी माँ को भी, उसके 90 साल के बूढ़े को भी लाके थाने में बंद कर दिया और फिर मुलजिम को ढूंढने शुरू होगा। वहां मुलजिम नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि केपीके के अंदर और उसके अंदर जो पुलिस जो सोसाइटी है उसमें क्राइम बहुत कम है उस तरह का। मतलब बलूचिस्तान पूरे में कभी डकैती नहीं हुई। सही है। उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि अंदर से भी फायर आ जाना है, कि मुझे है कि अंदर से भी फायर आ सकता है, तो हम क्या करेंगे। क्योंकि पंजाब में जो मेजर क्राइम है डकैती का होता है। रोड डकैती नहीं होती थी, मैं जितने दिन वहां हूं, एक सिर्फ हुई थी। अब उसके मॉडल को अपने पंजाब में इंप्लीमेंट करने के लिए नासिर दुरानी साहब को भेजा। ठीक है। नासिर दुरानी पब्लिक कमीशन में तो मुझे मिले ईद में। मैंने कहा भाईजान आपका तो बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। कहते मैं इस इम्तिहान से पहले निकल जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि यार मसला सारा ये है कि एक चीज ये है कि वहां मैं आईजी था। दुनिया में कोई शख्स ये पसंद नहीं करता कि वो जब आईजी मुकम्मल इख्तियार के हो तो उसके ऊपर एक और आईजी बिठा दिया जाए। आप जब डायरेक्टर प्रोग्राम है तो अचानक ऐसा किया जाए कि मुस्मान साहब आपके ऊपर एक कहा जाए कि आपको इतना काम नहीं आता था, आप जियो का एक डायरेक्टर प्रोग्राम या एयरवाई का डायरेक्टर प्रोग्राम आपको गाइड करता रहेगा, तो आप कहेंगे मैं क्या किस लिए बैठा हूं। तो उसने नोइंग द सेंसिटिविटी इमरान खान साहब से माजरत कर ली और आराम से चले गए। सही। उसके बाद इमरान खान साहब ने पहला जो इंसिडेंट हुआ कलीम इमाम का था। मैंने कलीम इमाम को यहां पर बाकायदा उसके ऊपर शो किया था। कलीम इमाम इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट ऑफिसर्स। मैं जब डिप्टी कमिश्नर सिब्बी था तो कलीम इमाम जो था उसको ताज जमाली के साथ लड़ाई हो गई, चीफ मिनिस्टर के साथ। वो लड़ाई इस बात पे हुई कि ईरानी पेट्रोल पंप बिकता था तो उसने वो उसके ऊपर वो छापा मारना शुरू कर दिया। सुनने सीधा बात है, उसने उसको शिफ्ट कर दिया इस बेचारा। तो मैंने ताज जमाली से कहा कि मेरे पास एसपी नहीं है, मुझे एसपी दे दो। कह रहा ये मेरे रोड पे आएगा। मैंने कहा सिब्बी में तुम्हारा कोई पेट्रोल पंप नहीं, इसलिए तुम फिक्र ना करो। सिब्बी से ये ट्रांसफर होने लगा था तो सिब्बी में लोगों ने बाकायदा बैनर लगाए थे
क्योंकि इसने आगे सिब्बी में जो अमन कमान कायम किया था, ये वो बंदा था। अब उस बंदे ने एक एक्शन लिया था, आपको याद होगा बुशरा बीबी वाला जो केस हुआ था, पाकपतन वाला। एक बंदे ने किया, सब कुछ किया, रात को 1 बजे आपने ट्रांसफर कर दिया, एक शोर मचा, आपने भी कभी रात को कभी शबाशी ने कभी ट्रांसफर नहीं किए। हमारा मीडिया भी तो कमाल है ना, ये बिल्कुल नया नया, रात को क्या 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 कुछ नहीं हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो ने कभी ट्रांसफर नहीं किए। वो किया, इमरान खान मीडिया के उसमें आ गया, फिर करीम इमाम साहब शिफ्ट हो गया आजकल। वो आज सुबह मेरी करीम इमाम से बात हुई, मैंने कहा सुना तुम्हारा नाम चल रहा है, कहते नहीं मैं मोटरवे में ठीक हूँ। खान साहब की गाड़ी ने कभी कभी गुजरना होता है, उसको देख लेते हैं, बस दैट्स ऑल। उसके बाद एक और साहब थे, आरिफ नवाज साहब, वो यहाँ पर लाए गए। आरिफ नवाज साहब का जो था वो ब्लू आइड बॉय ऑफ शहबाज शरीफ। इतना ब्लू आइड बॉय था कि उसका जो पहला आईजी था सुखेरा जो था, मुश्ताक सुखेरा, उसने इसको बकायदा एक हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके दिया था कि 3 साल से पहले इसको ट्रांसफर नहीं करेगा, ताकि वो आईजी का घर ना छोड़ सके उसको। फिर एक मेरे बैचमेट थे स्टाफ कॉलेज में साथ थे, सलीमी, उसका भी पत्ता गोल हुआ सारा। वो सलीमी का पत्ता इसलिए गोल हुआ था कि साहिवाल इंसिडेंट के अंदर वो उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। तीसरा पत्ता, अब ये जो इशू हुआ है ये बड़ा अजीबोगरीब हुआ है। खान साहब ये कहते हैं कि आईजी जो है वो नीचे के हर बंदे को ट्रांसफर करेगा, जबकि मिजाज कहता है कि नहीं, कि बुजदार के पास अगर कोई बंदा शिकायत लेके आ जाए तो बुजदार चीफ मिनिस्टर कैन डू दिस। रूल्स ऑफ बिजनेस में भी चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही कैन ट्रांसफर एनी पर्सन। ठीक है। अब उन्होंने खान साहब के एक कजन है बहुत करीबी, उनके साथ शिकार भी इकट्ठे खेलते थे, सुहेल खान। सुहेल खान मेरे साथ स्टाफ कॉलेज में इकट्ठे थे। अच्छा। सुना है कि सुहेल खान साहब की जो रिकमेंडेशंस की बुनियाद के ऊपर ये वहां पर शोएब दस्तगीर साहब लाए थे, क्योंकि शोएब दस्तगीर जब तक मैं नौकरी में रहा हूं लाइमलाइट वाला बंदा नहीं था। उसकी अपनी अंग्रेजी की एक्सप्रेशन की वजह से भी, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन भारत वो आ गए। अब उनको खान साहब ने अलाशेरी दी हुई थी कि भाई मैं बड़ी चीज हूं और ये हूं। अब तारीफ की, जब लाहौर आए बड़ी तारीफ की, तू पुत्र ठीक हो जा। जी आप बहुत अच्छा खान साहब का मसला यही है, खान साहब करते पता क्या है, एक बंदे को एक दरिया में फेंक के कहते हैं कि तुम वहां पर चले जाओ। मैं आपको कहानी सुनाई थी कि एक बहुत बड़े अफसर को उन्होंने ड्यूटी लगाई कि तुम इस वज़ीर आला के बारे में अगर तुम कोई बात हो तो मुझे मैसेज कर देना। उन्होंने पहले एक बात हुई, मैसेज कर दी, उन्होंने बुज़दार साहब को समझाया, बात नहीं हुई। उन्होंने जब दूसरी दफा किया पैसे तो उन्होंने बुज़दार को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा। तो वो पक्का अफसर तब्दील हो गया। अच्छा। खान साहब पता नहीं किस मूड में थे। ठीक, तो खान साहब ने इनको दी थी शेरी। उसका परवाजी उमर शेख वो बंदा है, सीसीपी लाहौर, के साहब की जानिब से लगाया गया, अभी लगाया गया ना। ये जब अपने उसमें था, इसकी प्रमोशन जब केस किया तो प्रमोशन का केस जाता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में। तो आईजी की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आईजी इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो वो जो खास तौर पे एक हिस्सा जो होता है ना पुलिस वाला, तो आईजी ने कहा कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, मैं नहीं चाहता कि इसको ट्रांसफर हो, तो इसकी प्रमोशन रुक गई। प्रमोशन किसी भी कैरियर अफसर के अंदर उसका रोकना सबसे बुरा काम होता है। आप उसको ट्रांसफर करते हैं, आप उसको ओएसटी लगाते हैं, आप कुछ नहीं, आपने जब उसकी प्रमोशन रोकी आपने उसके कैरियर का सत्यानाश कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद भी वो खामोशी से बैठा। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उसको जब इन्होंने उमर शेख को लगाया इधर, उन्होंने इसको निकाल के, तो उन्होंने कहीं चीफ मिनिस्टर के पास को गुफ्तगू की कि आपने मुझे लगा दिया है, तो ये है वो है, तो क्या हो गया। उसके बाद उसको पता चला कि वहां बैठा हुआ बगैर मेरे से पूछे हुए, तो इसने उसको कहा कि तुम कहाँ बैठे हो, क्योंकि वज़ीर आला को बराह रास्त तो आईजी कहते थे ना मिलो, तो लोकेशन भेजे। वो लोकेशन वाला जो किस्सा जो है लोग बातें कर, वो उसका लोकेशन भेज दूंगा, लेकिन हुआ ये कि वज़ीर आला के इर्द गिर्द भी लोग बैठे होते हैं। उन्होंने आईजी को जाके कान भर दिए, कान भर दिए। उसने ये किया, इसने कहा जी इसको जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे मैं काम नहीं करते, दफ्तर आना बंद कर दी। जिस वक्त दफ्तर आना बंद हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी बात उन्हें बढ़ा दिया, मैं सबॉर्डिनेट अफसर हूँ, ये हूँ, मैं जाके माफी मांग लेता हूँ। उसने माफी मांगने गया है तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसको पता था इमरान खान मुझे डालेगा, उसने कहा था तू शेर हो जा, ठीक है। अब वो कहता है देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई,
وہ جب اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں تمہاری معافی، تو اس نے کہا اب تو خان کہے گا شیر دا بچہ ہے، انہوں نے کہا میں دم اتارتا ہوں تمہاری جو شیر بنا ہوا نا، اس نے اسی کو شفٹ کیا، شیر ایک کو ہی ہے تو میں، شیر ایک کو ہی ہے میں ہی ہوں۔ اس نے کہا بھائی جان بھائی صاحب یہ معافی نہیں ہوا، اب وہ معافی اس میں بیچارہ وہ چلا گیا ہے۔ اس نے تکلیف دہ بات جو میرے لیے ذاتی طور پر، پولیس کے اندر میں ایک بہت اچھا آفسر ہے طارق یاسین، طارق مسعود یاسین، انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے آئی جی کے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ ان کو ٹریننگ پہ لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے پورے کا پورا جو پولیس کی سیالہ کالج کا سیلیبس قرآن و حدیث کے مطابق اتنا شاندار بنایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا سیلیبس بنتے نہیں دیکھا۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ پڑھتے تھے۔ ان کو پہلے تو وہاں سے اٹھا کے سماج میں آیا، اب انہوں نے ان سے جونیئر لگا دیا ہے، جونیئر لگا دیا، بالکل۔ یہ خان صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سا جونیئر آپ کا کپتان لگا دے تو آپ کرکٹ ٹیم میں رہیں گے؟ یہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اٹھتا جو سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ چلو یہ تو مسئلہ تھا، شعیب دستگیر نے ایک رویے کا اظہار کیا جو خان صاحب کو پسند نہیں تھا، جو خان صاحب کو ہی اچھا لگتا ہے، ان سے پہلے 4 کا کیا قصور تھا؟ کوئی نہیں، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ انڈرسٹینڈ، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بزدار صاحب میں ہے۔ پھر سر مسئلہ یہ ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی جو تھا وہ طاعون پھیلا، تو اس نے سوچا کہ لوگ بہت مر رہے ہیں تو میں درزی کا کام سیکھ لوں، کفن سینے کا، تو مجھے آمدن ہو جائے گی۔ وہ جب انہوں نے درزی کا کام سیکھ لیا تو طاعون ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک آدمی دکان، انہوں نے مشین رکھی، ایک آدمی اپنی شلوار قمیض سلوانے کے لیے لے آیا۔ اب انہوں نے جب اس کا ناپا انہوں نے، تو کفن میں ایک اوپر کی چادر تھی، ایک نیچے تھی، ایک بیچ میں الفی ہوتی ہے، بان سلی قمیض، تو انہوں نے کہا چھلوا اوپر کی تھی تو یہ تو مل گئے 2، یہ تم الفی کا کپڑا نہیں لے کے آئے۔ اچھا، خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس ٹریننگ جس کے پی کے اندر وہ سارا سمجھتے تھے نا، یہ جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے کہ میں نمل کھولا ہے یا میں نے وہ اپنا کرکٹ ٹیم ہے، وہ چیزیں اب نہیں چلتی۔ جو بلوچستان کا سیکھا پنجاب، ہم جب بلوچستان سے سیکھ کے جہاں آئے تھے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کیا پتا پنجاب کے ریونیو، واقعی میں نہیں پتا تھا، مجھے 3 سال لگے ہیں یہاں پڑھتے ہوئے کہ ریونیو کیا، یہ وار، حالانکہ وہاں بھی ریونیو ہوتا ہے لیکن وہاں ریونیو ایسا ہے خوشخابہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ تو خان صاحب یار اللہ کا نام لو، نہ یہاں آپ کا وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ چلتی ہے کہ ویسے تم ٹائیگر بنا دو گے، نہ یہاں کے پی کے کی ایڈمنسٹریشن چلتی ہے، نہ ہر صوبے کی اپنی علیحدہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ آپ جو ہیں طاقتور ایڈمنسٹریٹر چاہیے ہوتا ہے، شہباز شریف ٹائپ، ایک جگہ آپ پہ درویش چاہیے ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، نہیں وہ فرق نہیں کر پاتے۔ چلیں جی، فرق نہیں کر پا رہے تو اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلام آباد میں پیش آنے والے ایک اہم واقعے کا۔ ایس سی سی پی کے افسر ساجد گوندل کئی دن سے لاپتہ ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ایک اہم معاملہ اسلام آباد کا، جہاں ایس سی سی پی کے ایک افسر ساجد گوندل کو اغوا کر لیا گیا، دن دہاڑے لاپتہ کیا گیا، ان کی گاڑی ملی۔ آخر اسلام آباد دارالحکومت دن دہاڑے ایسے واقعات میں اضافہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ساتھ ان کی اہلیہ سجیلا صاحبہ، سجیلا گوندل موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ اور انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت کا بھی کھٹکھٹایا، قومی اسمبلی میں بھی اس کی گونج، آج کابینہ کی کمیٹی نے بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو اب تک کوئی کلو ملا، کسی نے کوئی تسلی دی؟ السلام علیکم سجیلا صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ سجیلا صاحبہ تو بتائیے گا ذرا تفصیلات کہ اب تک آپ نے جتنی جدوجہد کی ہے، ہم میڈیا اس کو کور بھی کر رہے ہیں، آپ کے انٹرویوز بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ ہیں، اب تک کہیں سے کوئی تسلی، کوئی امید کی کوئی کرن؟ ابھی تک اس طرح کی کوئی امید کی کرن مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں سیٹسفائی کسی چیز سے، کل سے میں ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہوں، لیکن کوششیں ہم جاری رکھیں گے، اپنی کوشش ہم بالکل نہیں روکیں گے اپنی، اور آواز ڈے بائی ڈے یہ بلند ہوگی، یہ کم نہیں ہوگی، یہ آواز ڈے بائی ڈے بلند ہوگی، کیونکہ ہم ریاست مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہاں پہ جو بندہ پکڑا جائے اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے،
اس کا واحد حل درست۔ یہ ہے کہ وہ پہلے کورٹ میں پیش ہو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بندہ اغوا کر دیں, بندہ اٹھا لیں یہاں سے اور گھر والوں کو خبر بھی نہ ہو. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے اور نہ اس کو جنگل کا قانون بنایا جائے پاکستان کو. اس کو اگر مدینہ کی ریاست سوچ کر قدم اٹھایا ہے خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے, تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ریاست کو اسی طرح کا بنائے. یہ ایک عام شہری ہے جس کے لیے ہم روز اٹھ کے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ عدالت نے کب بلایا ہے ان کو اور کیا کہا تھا رپورٹ لانے کے لیے, کس قسم کی؟ عدالت نے سیچرڈے کو, جمعے کو, فرائیڈے کو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی. سیچرڈے کو عدالت نے فیصلہ دیا کہ سموار والے دن پیر کو 2 بجے تک ریکوری ہونی چاہیے ساجد گوندل کی. ٹھیک ہے. ہمیں بہت زیادہ امید تھی کیونکہ ایک مہذب شہری ہونے کی حیثیت سے ہم عدالت کا بہت احترام کرتے ہیں. اور جب ہم عدالت گئے, جب ہمیں پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اس معاملے پہ, اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں, کسی کو عدالت کی رسپیکٹ کا کوئی خیال نہیں. ان کو جس نے بھی کڈنیپ کیا ہے ان کو کم سے کم عدالت کی جو رسپیکٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بار بار. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے واقعے سے پہلے کوئی انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات کی ہو, خدشے کا اظہار کیا ہو, خوف کا اظہار کیا ہو, اور کوئی ان کو کالز کا اس طرح کا اندازہ ہو؟ کوئی بالکل بھی نہیں, بالکل وہ ریلیکس ہے. ہاں سم ٹائم دیکھیں کوئی صحافتی لیول پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ سامنے بیٹھ کے نہیں اس طرح سے ڈسکس کر سکتے. تو صرف وہ ایک بات وہ اپنے کسی اگر دوست سے چھت پہ جا کے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, لیکن پریشان وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ ان کو کوئی دھمکی آ رہی ہے تو ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں اور میں گیس کر لوں کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے میں وہاں پر جو اپنا اس کی طرف اپنا چک شہزاد کی طرف, تو وہاں ویسے کسی دوست سے ملنے گئے تھے یا ویسے ہی آپ کا گھر اس طرف ہے کہیں؟ چک شہزاد میں مجھے 1 مہینہ ہوا ہے میں شفٹ ہوئی ہوں, صرف 1 مہینہ. بڑی عید سے 1 دن پہلے میں شفٹ ہوئی ہوں. اور چک شہزاد میں میں چھوٹا سا اپنا ایک ڈیری فارم چلاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ شفٹ ہوئی فارم, اور میرے بیٹے کا اسکول پاک ترک یہاں پہ 6 کلاس سے میں یہاں پہ شفٹ ہو گئی. اچھا. تو رات کو جب ساجد آتے تھے میں انہیں ڈیلی کہتی تھی کہ رات کو ایک چکر آپ فارم سے لگا کر آئیں. اس وجہ سے وہ فارم پہ گئے اور وہیں سے کڈنیپ کر لیے گئے. اچھا حکومتی سطح پر کوئی حکومت کے نمائندے ہیں وہ آپ تک پہنچے, آپ کو کوئی تسلی دی انہوں نے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں بازیابی کی, یا کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا, بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے؟ ابھی تک تو ہم بے یار و مددگار ہیں, اللہ کے آسرے پہ ہیں. میرے سے ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, لیکن مجھے امید ہے ریاست مدینہ میں رہنے کی حیثیت سے, پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے امید ہے پرائم منسٹر صاحب سے, مجھے امید ہے چیف آرمی سے, مجھے امید ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس مسئلے کو خود اپنے انڈر لا کے اس کو بازیاب کروائیں گے. انشاءاللہ. شکریہ, بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ کرے آپ کی دعائیں قبول ہوں اور ساجد بخیر عافیت سے واپس آپ گھر تک پہنچیں. پھر وہی ہے, اس سے پہلے بھی مطیع اللہ جان کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ لاکھ بھی چھپائیں کہ کیوں ہوا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اغوا برائے تاوان ہو گیا, کراچی میں روز ہوتے تھے, اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک کہانی بن جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے, اس طرح کے واقعے کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیا, دنیا پوری کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق سب سے اہم ترین چیز جو ہے, جو قول ہے, وہ یہ ہے سیدنا علی کا قول ہے. اور سیدنا علی کا قول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑیں تو ایک بے گناہ کو سزا مت دو. یہ بہت بڑا میکسم ہے, اور آپ صرف اس کی بنیاد کے اوپر, شک کی بنیاد پہ لوگوں کو 4-4, 5-5 سال سے غائب کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم نے ریاست رن کرنی ہے, اسٹیٹ رن کرنی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ پیش کریں
اور آپ کسی عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں تو عدالت جو ہے وہ کوئی غدار ہے کہ آپ کا مقدمہ سنے گی؟ 6 مہینے سے آپ نے میر شکیل الرحمان کو رکھا ہوا ہے نا. ہر بندے کو پتا ہے کیس کتنا ہے اور کس لیول کا ہے. اس عدالت کے ہے بھی کہ نہیں؟ اس عدالت کا ہے بھی ٹھیک ہے رکھا ہوا نا. اگر یہ 6 ساجد گوندل بھی آ جائے تو اس کو 6 سال تک بھی رکھ سکے تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں. فار ایگزامپل اگر ساجد گوندل کو ایک سمپل عام سی FIR کے اندر گرفتار کر لیتے اور وہ گھومتا رہتا کبھی ادھر کبھی کدھر, پتہ بھی نہیں چلتا SSCP کے کتنے ڈائریکٹر پھر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو بہت ہے, لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ نے ایک فیئر کریٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیں جس سوسائٹیز کے اندر فیئر کریٹ کیا جاتا ہے اس سوسائٹی کے اندر ایسے اداروں کی عمریں کم ہو جایا کرتی ہیں. چلی کے اندر یہ فیئر کریٹ ہوا تھا, پینوشے نے کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پینوشے کا جب جنازہ پہنچا ہے تو کس طرح لوگوں نے ریئیکٹ کیا تو اس کو دفن نہیں ہونے دیا. اور کون تھا وہ شخص؟ ان کی آرمی کا سربراہ تھا اور اس کے بعد اس نے الیکشن لڑ کے سینیٹر پتہ نہیں کیا بن گیا تھا, لیکن نفرت بن گئی. ایسے نکراگوا میں ہوئے تھے, ایسے چلی میں ہم کبھی سنا کرتے تھے واقعات کے لوگ مسنگ پرسن ہوتے کرتے. مسنگ پرسن بالکل اور چیز ہے, اغوا برائے تاوان بالکل اور چیز. اغوا برائے تاوان ایک جرم ہے. مسنگ پرسن کا مطلب ذرا یہ ہے کہ یا تو آپ حرکت نہ کریں, اگر کریں تو آپ کے پاس کم, دنیا میں روز عثمان صاحب لوگ گرفتار ہوتے ہیں, سب کے پیچھے ایویڈنس نہیں ہوتا. 95% آپ کے کیس عدالت میں ثابت نہیں ہوتے, عدالت سے بری ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. آپ ایویڈنس کی بنیاد پہ واپس لے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کیس رجسٹر تو کرتے ہو, اس بندے کو ملائن تو کرتے ہو, وہ بندہ جیل تو جاتا ہے, اس بندے کے 4 وکیل تو کرنے پڑتے ہیں, وہ خوار تو ہوتا ہے. اتنا ہی خواری کافی ہے یار. چلیں جی, یہ تو جو جیل گئے تھے ایک ہمارے مجید اچکزئی صاحب کوئٹہ میں دن دہاڑے واقعہ پیش آیا, CCTV فوٹیج آج بھی ہمارے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں, آج بھی ہم چلا رہے ہیں کہ ایک پولیس کانسٹیبل کو کچلتی ہے گاڑی اور اس کے بعد وہ صاحب آج بری ہوتے ہیں عدالت سے. تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہے, سب دنیا دیکھ رہی ہے. 1987 میں میرے دفتر کے اندر جس شخص سے پہلی دفعہ میرا تھوڑا بہت جھگڑا ہوا تھا وہ مجید اچکزئی تھا. اچھا, یہی صاحب. میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پشین تھا اور الیکشنز ہو رہے تھے, اور الیکشنز کے دوران ان کے مقابلے میں جو پارٹی تھی وہ بھی بہرام اچکزئی والی پارٹی تھی. یہ بھی اچکزئی تھی, یہ محمود خان اچکزئی کا بھتیجا ہے. اچھا, وہ اچکزئی تھے. اب یہ بیچارہ چونکہ ڈیرہ غازی خان کا ہے اس لیے آپ نے گاڑی چڑھا دی, اور چڑھانے کے بعد آپ نے بندے کو دبا دیا اور آپ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, حالت یہ ہے کہ مشہور کیس ہوا تھا ترینوں کا اور اچکزئیوں کا, ایک قتل کا کیس, میں نام نہیں لینا چاہتا. ترینوں نے کہیں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اچکزئی تو جناب وہ تو چمن کے لوگ ہیں, وہ تو سمگلنگ سے پیسہ لے لیں گے, ہم دہیج لے کے ختم کر دیں گے. وہ نہیں مانے, آخر انہوں نے پھانسی دلوا دی. جب آپ ٹرائبل لیول پہ ہوتے ہو تو آپ اس اچکزئی کی گاڑی کے سامنے کوئی کاکڑ آیا ہوتا, کوئی بھگٹی آیا ہوتا, کوئی مینگل آیا ہوتا, کوئی وہاں کا ترین آیا ہوتا, میں دیکھتا کیسے پہچانے نہیں جاتے. میڈ مراکے ہوتے, جو کچھ بھی ہوتے. اب دیکھیں نا, ایک نواب اسلم رئیسانی کے بچوں کا جھگڑا ہوا سردار جتوئی کے ساتھ, الیکشن اسی 83 کے الیکشن میں ہوا تھا جھگڑا. 400 بندے مر چکے ہیں آج تک, بٹھا کے نواب رئیسانی خود اس میں چلا گیا بیچارہ. ٹھیک اسی طرح اکبر بگٹی کا اور ان کا جھگڑا ہوا جو بڑا مشہور, وہ چل رہا ہے. مختصر ہے, جب آپ تو اپنے بدلے پہ اور اس پہ تو لوگوں کے پورے قبیلے تباہ کر دیتے ہو. خود محمود خان اچکزئی کا اور ان کا جو جھگڑا ہوا ہے اپنا غیبتئی ٹرائب کا, وہ چلا آ رہا ہے. اس میں وہ ڈاکٹر کو انہوں نے قتل کیا, اس کی ویڈیو بنائی, آپ نے ان کو قتل کیا. یہ غریب بیچارہ ڈیرے غازی کا, مجھے چلائیں ذرا اس کے بیٹے کے, جس نے کہا کہ ہم دیت دے, اس نے کہا میں نے تو لیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت کے لیے مسئلہ ہے. ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس بات کے اوپر جسے کہتے ہیں تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اگر اوریا مقبول جان قتل کرتا ہے اور اس کیمرے کے سامنے قتل کرتا ہے لیکن عثمان اس کی گواہی نہیں دیتا تو یہ کیمرہ جھوٹا ہے. کیمرے کی ایویڈنس, کوئی ایویڈنس نہیں, یہ جھوٹا ہے ان کا نزدیک کیمرہ. آپ کو اپنا سسٹم کا ایویڈنس ایکٹ بدلنا پڑے گا, اگر آپ نہیں بدلتے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. ذرا چلائے اس کا دیت والا جو ہے.
اچھا چلیں ٹھیک ہے، اچھا اس سوٹ میں نہیں، یہی اس نے کہا میں کوئی بھیج بریک نہیں، نہیں ہے۔ اچھا اب نہیں ہوا کیا ہے، پہلی بات تو ہے کہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو گیا اور اپنا لوگ دیت قبول کر رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی ایک آدمی کا قتل ہو جاتا تھا تو لوگ بڑے جاتے تھے تو وہ کرتے یہ تھے کہ اس کو آپس میں صلح ہو جاتی تھی، پیسے دیتے تو گواہ بیٹھ جاتے تھے، تو گواہ بیٹھتے تو کیس جو ہے اس کو کہتے ہیں بیرون عدالت صلح۔ یہ بیرون عدالت صلح 1867 سے چلی آ رہی ہے، تو یہ کوئی ضیاء اللہ کے قانون نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی، ضیاء اللہ کا قانون نکال دیں تب بھی یہ ہوتا رہے گا۔ اس میں دیت نہیں ہوئی نا، اس میں ضیاء اللہ کا قانون نہیں چلا نا، اس کے باوجود بھی آپ نے فیصلہ دے دیا کیونکہ 4 بندے ایویڈنس جو عدالت کا اب ہوگا یہ تو نئی بحث نہیں شروع ہو گئی کہ ایک ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک گاڑی کے نیچے آتا ہے، بندے کی ڈیتھ سر آپ ہوتی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں جو ہم اس برائی کو 400 کھوپڑیاں بیٹھی ہوئی نا اوپر، یہ قانون نہیں بنانا یہ چاہیے۔ بابر اوان صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کیا نام ہے دوسرا فروغ نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو برینز بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو بتائیں کہ یہ جو ایویڈنس ہے، جو اب مسئلہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی آپ کا کیمرہ چلا گیا، آپ کو سرٹیفائی کرنا پڑے گا کہ دس از ناٹ ٹیمپرڈ، ہاں یہ اوریجنل ہے، فرانزک کروائیں، فرینزک کرائیں گے، ٹیمپرڈ نہیں ہے، اس کے اندر کسی نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ہے، یہ چیز ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو آپ کو کہتے ہیں کہ اب تو اتنا کچھ آ گیا انکرپٹڈ، اس کو کرا کے کر سکتے ہیں، یہ اس لیے اس کا ایویڈنس قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سب تک ساتھ، اور یہ دنیا پوری کے اندر عجیب و غریب مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن دنیا نے اس کے راستے نکال لیے ہیں، اس کو فرینزک کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہاں کیا ہوا، کہاں ایڈنگ ہوا، ٹیکنیکل چیز ہے، تو ٹیکنیکل ایویڈنس آپ کیوں نہیں لے کے آتے ہو؟ اور جج جب فیصلہ کرے تھے اس کی ایک وجہ ہے جو میں آج سے کم از کم 15 سال سے چیخ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ رول آف جسٹس کا نہیں ہے، یہ انصاف کا قانون نہیں ہے، یہ رول آف لا کا ہے، یہ لا کا ہے۔ لا کا رول آف لا جو ہوتا ہے قانون کی حکمرانی ہے، انصاف کی حکمرانی نہیں۔ رول آف لا یہ ہے کہ اگر ایک عدالت سے پہلے ایک اسمبلی یہ قانون پاس کرتی ہے کہ 65 سال سے اوپر جو بوڑھا ہو جائے گا اگر وہ مرے گا تو اس کی جائیداد ریاست کی ہو جائے گی، اس کے بچوں کو نہیں ملے گی، تو عدالت اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی، ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا قانون نہیں ہوگا، اسی لیے یہی تو ہوا ہے، آپ جو چاہیں قانون پاس کر دیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، آپ جس کو چاہیں جس کا حق غضب کر دیں۔ آپ نے کبھی مزاروں کا حق غضب کیا، کبھی اپنے ہاریوں کا حق غضب کیا، کبھی اپنے مزدوروں کا حق غضب، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ اس عدالت اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ عدالت اس قانون سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ عدالت خود اس قانون کی پیداوار ہے۔ اسلام کہتا ہے عدالت قانون کی پیداوار نہیں ہے، عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرانے کی اور جسٹس دینے کی ہے۔ اسی لیے جسٹس کے بارے میں جو کمال فکرے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا اور کہا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا جو قرآن پاک میں مجھے ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر سوال کیا معاذ اگر قرآن پاک میں تمہیں نہ مل سکا؟ فرمایا جو آپ کی سنت اور آپ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں میں ویسے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا ویسے بھی نہ مل سکا؟ فرمایا اجتہد بالرأی، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے رائے سے اجتہاد کروں گا کہ اس معاملہ میرے پاس آ گیا ہے، قرآن کے حدیث کے اندر نہیں، بتاؤ اس کی روشنی کے اندر تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ یہ ہے، یہاں یہ ہے کہ قرآن و حدیث اوپر کہتے ہیں ہم اس کے بعد کوئی ریپگننٹ ادھر قرآن حدیث ہے، یہاں قانون فیصلے ہوتے جاتے ہیں۔ چلیں جی اب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کل عالمی یوم ختم نبوت منایا گیا اور بہت بڑی ریلیاں ہم نے پشاور میں دیکھی 2 دن پہلے بھی، کل بھی، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کل عالمی یوم ختم نبوت منایا گیا، اس حوالے سے سب سے بڑی ریلی کل پشاور میں نکلی جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں، اس کے مناظر بھی اب اپنی ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہے پاکستان کے آئین کی، اور یہ پہلی دفعہ طے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر مسلمان کون ہے اور کون نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک برطانوی شہری جو ہے وہ طے کرے گا کہ برطانیہ میں رہنے والا برطانوی کون ہے اور کون نہیں ہے۔ صحیح۔ امریکنز طے کرے گا کہ امریکنز کون نہیں ہے، نیچرلائز سٹیزن ہے، ٹھیک، اس کے بعد بورن سٹیزن ہے،
کیا کیا رائٹس ہیں اس کے. پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنی ہے یہ ریاست، تو پاکستان کے لیے سب سے پہلی بات یہ طے کرنا پڑے گا کہ مسلمان کون نہیں ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایکسکلوژن کلاز ہوتی ہے لاء کے اندر کہ یہ مسلمان نہیں ہے باقی سب مسلمان ہیں. مطلب یہ گندا پانی ہے باقی سارے پانی پاک ہیں. تو یہ ایکسکلوژن کلاز ہے. تعریف مسلمان کی جیسی بھی ہو، جو یہ کام کرے گا وہ مسلمان نہیں رہتا. اس کے بجائے یہ اسلام پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے ڈیسائیڈ کیا قادیانیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس قادیانیوں کے بارے میں جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو ان کو کہا کہ آپ اس حساب سے یہ زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہاں مسئلہ تھا کانٹرفیٹ کا، کہ آپ ایک جعلی قسم کا اسلام نہیں پیش کر سکتے پاکستان کے اندر. یہ کوئی مسئلہ اور نہیں تھا. آپ یہ گھڑی ہے میرے ہاتھ پہ بندھی ہوئی، اس گھڑی کے مقابلے میں کوئی اس طرح کی گھڑی بنا کے اس کے اوپر نمبر لکھائے گا میں نہیں چلنے دوں گا. صحیح ہے. یہ بیسیکلی اسلامک کاپی رائٹ کا مسئلہ تھا، اور اس کے اوپر اسلامک کاپی رائٹ جو ہے 1400 سال سے مترتب تھا. ایک مرزا غلام احمد نے آ کے اس کو بدلنے کی کوشش کی. 1400 سال کی تاریخ اس کو نہیں بدل سکتی تھی. اس میں ہم بہت بحث کرتے ہیں. اس میں پچھلے 2-1 سال سے میں نے بات شروع کی تھی، اور اس کے ہوا یہ کہ میرے کچھ سارٹس کو، یعنی آپ دیکھیں قادیانی بنیادی طور پر اس حد تک جھوٹے، مکار اور فریبی ہیں، اور اسی کے اوپر اسی سارٹس کو انہوں نے کاٹ کے انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر لگائے. اس رپورٹ کے اندر بھی رپورٹ اندر کے لائے. اور اس رپورٹ پہ آج قرارداد جمع ہو گئی پنجاب رپورٹ. میں نے بنیادی طور پہ کہا تھا کہ جس وقت یہ ہوا، میں نے کہا بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ نے باقاعدہ لشکر بھیجا مسلمہ کذاب کو کہ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ. اسود انسی کو بھیجا، جاؤ اس کے قتل کر کے آؤ. سیدنا ابو بکر صدیق نے جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید کروائے، لیکن آپ نے لشکر بھیجا کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. واجب القتل ہے، کیونکہ یہ توہین رسالت ہے بہت بڑی. لیکن ایک طویل عرصے کے بعد جب انہوں نے کہا قادیانیوں کا کیا ہے، تو فیصلہ یہ ہوا علماء کا، میرا یہ تمام علماء کا، کہ جو قادیانی باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ تو قادیانی ہے، وہ تو اسلام چھوڑ کے اس پہ نہیں گیا، تو اس کو مرتد کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے. اس لیے ان کو اقلیت قرار دیا گیا کہ یہ اقلیت ہے. اب ذرا سوٹ چلائیے گا دونوں. پہلا وہ سوچتا ہے کہ جو مرتد کے بارے میں پوری مکمل طور پہ ہم نے بتایا تھا تاکہ لوگ سنیں کہ یہ قادیانی کس حد تک بددیانتی کرتے ہیں، کہ برطانیہ کی اس کے اندر جا کے اس میں پارلیمنٹ میں بھی یہ پیش اس کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف. جی ہاں، پاکستان کے خلاف. کہتا ہے کہ کوئی قانون آئین کہتا ہے کوئی قانون شریعت کے رپنگنٹ نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. قرآن و سنت تمہیں مرتد کہتی ہے، قرآن و سنت تمہیں ہم مرتد بھی نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں اقلیت ڈکلیئر کرو، کیونکہ گھر مرتد ہوتا ہے جو مسلمان ہو کے، جو گھر کے اندر ہی قادیانی پیدا ہوا تو مرتد نہیں ہوتا. اس لیے تم رہو، لیکن تم آئیڈینٹیفائی تو کرو اپنے آپ کو. ہم بنیادی طور پہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ جو شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحیثیت مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے. اور ہمارے ہاں سنت صرف ایک ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے کہ مسلمہ کذاب کی طرف کی گردن اڑا دو، اسود انسی کی طرف کی گردن اڑا دو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ، کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جی اور یہ صاحب جی اچھا، اس کے بعد ایک دوبارہ بھی میرے خیال دوسرا کلپ بھی ہے. 2 کلپ سنا دیا ہے. اچھا اب دیکھیں، میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اب مرزا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں، ان کو وہ جانے گا قیامت کے دن وہ پیش ہوں گے. لیکن جو مرزائی ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ تو مرزائی، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو باپ اس کا قادیانی تھا، اس کے باپ اس کو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کو ہم بتا سکتے ہیں تمہاری بات غلط ہے، اس کو وہ واجب القتل نہیں ہوتا. یہ تو اس طرح تو ہر مشرک کو جا کے ہم قتل کرتے پھریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جنگ کے اندر بھی فرمایا جب تم جنگ پہ جاؤ تو 3 چیزیں پیش کرو. پہلا ان کو کہو کہ تم دین قبول کر لو، کیونکہ صحابہ آپ غلبے پہ آئے ہو، آپ بہت بڑی لشکر ہے، آپ ان کو فتح کر لو گے. اگر وہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، تو فرمایا ان سے کہو کہ ہم تمہیں فتح کر چکے ہیں، اب تم جزیہ دو اور ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دو. جزیہ از اے ٹیکس، وہ ہر بندہ دیتا ہے. اسلام ایک اصول مرتب کرتا ہے کہ آپ سے ہم نہ جنگ میں کام لیں گے،
نہ آپ دفاع میں آؤ گے، نہ آپ فوج میں آؤ گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ تمہاری جان بڑی قیمتی ہے، ہم تمہاری بات کریں، تم جزیہ دے دو، تم نہ زکوٰۃ دو، تم نہ عشر دو، تم نہ کوئی اور ٹیکس دو، تم جزیہ دے دو، آرام سے رہو۔ اور اگر یہ وہ دونوں پہ ناراضی ہوں تو پھر ان سے جنگ کرو۔ صحیح، ٹھیک، تو یہ دونوں آپ مجھے یہ بتائیے، آج کی دنیا کی مہذب دنیا میں اگر صدام حسین کہے کہ میں جمہوریت نہیں نافذ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جمہوریت نافذ کرو ورنہ رجیم چینج۔ اچھا، اگر تم جمہوریت نافذ نہیں کرتے ہو تو ہمارا یہ ایگریمنٹ کر لو، پٹرول اس پارٹی کو دو، یہ اس کو دو۔ تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بدترین صورتحال یہ ہے کہ آپ اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ بندوں کو، اور اس کے بعد ایک آئین ڈرافٹ کرتے ہیں، آئین ڈرافٹ کرنے کے بعد اپنی مرضی کے الیکشن کراتے ہیں اور کہتے ہیں جاہلو اس طرح زندہ رہو ورنہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں، اگر تم جزیہ دیتے ہو تو تم بے شک عیسائی ہو عیسائی رہو، تم بے شک کرسچن ہو کرسچن رہو، تم بے شک پارسی ہو پارسی رہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ایک اقلیت تھے، جبکہ وہ ایران پہ بھی حکومت کرتے تھے اور روم کے ان علاقوں میں بھی حکومت کرتے تھے کہ جزیرہ نما عرب میں تھے، لیکن کسی نے کسی کو نہیں کہا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت وہ بیت المقدس کے قریب شہر چھوڑ کے واپس جانے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ آپ کا جزیہ واپس لے لے اور ہم جا رہے ہیں۔ تو تمام عیسائی آبادی کھڑی ہو گئی، اللہ کا واسطہ ہے ہم تمہیں چاہتے ہیں تم رہو، تم یہ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ رومن لشکر آ رہا ہے بہت سخت، تو انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے لیکن تم رہو کیونکہ تم نے ہمیں امن دیا ہے، تم نے ہمیں سکون دیا ہے، تم نے ہمیں عزت دی ہے، تم نے ہمیں خوشحالی دی۔ چلیں جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔